الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی انسان قدر نہیں کرتا، اس کے چھن جانے کے بعد اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر بندے کے لیے وہ بڑی ہی نعمت ہے، بے شک انسان اس کو چھوٹی نعمت ہی سمجھتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انسان اگر شکر پوری زندگی ادا کرتا رہے تو ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہماری زبان ہے،
गुज़श्ता जुम्मा कुछ अहम बातें ज़बान की हिफाजत के हवाले से आपने सुनी थी और आज की गुफ्तगू भी उसी से मुताल्लिक़ है। और ये बात याद रहे, कोई भी शख्स अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो अच्छे अखलाक का मालिक ना हो। अगर वो मुसलमान भी है और उसका अखलाक भी अच्छा है तो वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है। गोया इस्लाम लाने के बाद उसके पास वो ख़जाना है जो क़यामत के दिन मीज़ान अमाल में सबसे वज़नी होगा। और ये बड़ी चोटी की नेकी है अखलाक का अच्छा होना। और कोई भी शख्स इस्लाम की तालीमात को मानते हुए अगर वो अपने अखलाक को बेहतर नहीं बनाता तो वो कभी भी अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो अच्छाई थी वो अच्छाई उसके पास नहीं है और वो पैदा होती है हुस्न अखलाक के साथ। और ये इंसान का अखलाक का अच्छा होना या उसका अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना उस वक्त मुमकिन है जब अल्लाह का उसके दिल में डर हो और खौफ हो, वो अल्लाह से डरता हो और ज़बान से निकलने वाला हर जुमला हर लफ्ज़ उस पर वो एहतियात करता हो कि कोई ऐसी बात मेरी ज़बान से न निकल जाए। और जो शख्स अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो झूठ भी बोलेगा, वो गीबत भी करेगा, चुगली भी करेगा, बहतान भी बांधेगा और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वह बहुत सारी बद अखलाकी की बातें भी करेगा। बद अखलाकी हो, बदतमीज़ी हो और ये तमाम किस्म की वो लग़वियात हैं जो उसकी ज़बान से सादिर होती हैं। जब वो शख्स इन बातों पर अपना वक्त सर्फ करेगा तो वो यकीनन अल्लाह का डर और खौफ जो उसके दिल में होना चाहिए था वो उसके करीब भी नहीं होगा। अगर डर होता, खौफ होता तो वो कभी भी अपनी ज़बान को इस तरह इस्तेमाल न करता जिस तरह वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहा होता है। जब उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा या तक़वा होगा वो ज़बान को एहतियात से इस्तेमाल करेगा और इन चीज़ों पर उसकी नज़र होगी। वो सोचेगा कि मेरी ज़बान से निकलने वाली जो बात है वो किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं है, वो किसी की गीबत तो नहीं है, वो किसी की चुगली तो नहीं है, किसी पर बहतान तो नहीं है। वो फिर अपनी ज़बान पर कंट्रोल करेगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कितनी सारी मुसीबतें जो इंसान पर आती हैं वो उसकी ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से आती हैं। जब अल्लाह का डर और खौफ होगा, ज़बान पर कंट्रोल होगा तो वो इन चीज़ों से, इन मुसीबतों से बचेगा और यही चीज़ उसकी निजात का दरिया बनना शुरू हो जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। सवाल करने लगे, मन नजातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात कैसे मुमकिन है, हमें निजात कैसे मिलेगी। निजात के मुताल्लिक़ सहाबी रसूल का सवाल देखिए। हालांकि जितने भी सहाबा हैं वो सब जन्नती हैं, उनकी तो निजात पक्की है, वो तो है ही जन्नती। मगर एक फ़िक्र है कि निजात कैसे मुमकिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर निजात के लिए जो चीज़ें बयान फरमाई वो इंतहाई काबिल गौर हैं। वो जन्नती होने के बावजूद फ़िक्रमंद थे और हम स्याहकारियाँ करने के बावजूद बिल्कुल बेफिक्र हैं।
وہ جنتی ہونے کے باوجود نجات کے لیے فکر مند ہیں، اور ہم سارا دن سیاہ کاریاں کرتے ہیں اور ہمیں نجات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو شخص اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف جتنا زیادہ رکھتا ہے وہ آخرت کے لیے اتنا ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی ہیبت، اس کی سزا، جہنم کا عذاب، یہ سب چیزیں اس کو پتہ ہیں۔ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کیا بنے گا، اور یہ کب ممکن ہوگا کہ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے وہ قریب ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، اس میں یہ فکر زیادہ پیدا ہوگی۔ اور جس بندے کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو، دل پر زنگ لگ چکا ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہاں ہوگا؟ وہ تو سب کچھ یہی سمجھے گا کہ جس راستے پر میں ہوں اس راستے کے اندر تو مزے ہی مزے ہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ وہ بے لگام زبان بھی چلاتا ہے اور اپنے کردار کو خراب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشاں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان کا سہارا ہوتا ہے، اور شیطان اس کو سبز باغ دکھاتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے کہ تو صحیح کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فکر مند ہیں اپنے ایمان کی دولت کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے 3 چیزیں بتلائیں۔ کامیابی اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کو پلے باندھ لے کہ کامیابی ان چیزوں میں ممکن ہے۔ سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک۔ ایک روایت کے اندر ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرو۔ اور یہ چیز اگر معنی کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اس میں جتنی بھی وہ چیزیں، وہ باتیں شامل ہم کر سکتے ہیں جو انسان کو نیکی سے دور کر کے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اس میں زبان کا کردار ہے، وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا مراد ہے۔ جتنی بھی لغویات ہیں اگر انسان ان کو چھوڑ دے، جتنے بھی زبان سے بولے جانے والے وہ کلمات ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، تو یہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنا مراد ہے۔ اور جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا تو آپ دیکھیں گے اس کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا، زبان پر کنٹرول کر لیا، اب اس کا اخلاق اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ جس سے بات کرے گا اچھے اخلاق کے ساتھ، وہ جس سے بات کرے گا تمیز کے ساتھ، وہ جس سے بات کرے گا ادب و احترام کے ساتھ، جس سے بات کرے گا دیکھے گا یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پھر اسی حساب سے وہ اس سے گفتگو کرے گا، اس کا اخلاق بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، صرف زبان کے کنٹرول کی وجہ سے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ زبان کے کنٹرول کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس کی کئی ساری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کے بارے میں کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اس نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا، اس کے بارے میں کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا اس نے کسی پر الزام لگایا، اس کے بارے میں کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی چغلی یا غیبت کا معاملہ کیا۔ زبان کو کنٹرول میں کرنے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اچھا بن جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتلائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو کا مطلب کہ اگر تم فتنوں سے اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارا گھر ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر کیا ہے؟
یا بازار ہوں گے یا ایسی جگہ ہوں گے جہاں پر ہم گناہوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر اپنے قدم بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کانوں تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہر طرف گناہ ہی گناہ کا جال بچھا ہوا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ بندہ اپنے گھر میں ہے یہ ان تمام قسم کے گناہوں اور فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور دور حاضر میں ہم بغور اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ بازار میں اگر قدم رکھتے ہیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بری جگہ اور بدترین جگہ قرار دیا ہے، ہمارا جو زیادہ وقت ہے بغیر کسی کام کاج کے بازاروں کی زینت ہوتا ہے، فضول ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھلے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر کوئی ہم شاید اچھی باتیں تو کم، ہم گناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشیاں اور انہیوں کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہی وقت اپنے گھر پہ ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو شاید یہ وقت ہمارا اچھائی میں گزرتا، یہ ہمارا وقت ان کے ساتھ اچھی باتوں میں گزرتا۔ تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے، گناہوں سے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا جو ذریعہ قرار دیا، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو اس پر روئے گا، جب گناہ کو گناہ سمجھے گا اس کو رونا آئے گا کہ میں نے گناہ کیا۔ اور جب تک کوئی بھی انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس کو رونا نہیں آتا، اس لیے کہ وہ روئے کس چیز پر؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا۔ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس پر نادم کیسے ہوگا، اس پر روئے گا کیسے؟ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، تو رونا کہاں سے آئے گا؟ جب یہ گناہ کو گناہ سمجھے گا اس پر روئے گا، رونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اس کا دل نرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس رونے کے ساتھ اس کے دل میں اب اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ جب ڈر پیدا ہوگا دل نرم ہوگا، جب دل نرم ہوگا تو نیکی سے محبت ہوگی، جب نیکی سے محبت ہوگی تو گناہ سے نفرت کرے گا۔ اور یہ گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے آپ یقین جانیں گے کہ یہ آنسو کا جو ایک قطرہ ہے آنکھوں سے نکلنے والا، یہ کوئی معمولی قطرہ نہیں ہے، جو اللہ کے ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے بہنے والا قطرہ ہے، یہ جہنم کی جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بہانے والی آنکھ ہے۔ اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے گناہوں کی جو کیفیت ہے، ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے، ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم سجدے بھی لمبے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت ڈر اور خوف کی نہیں پیدا ہوتی کہ ہماری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ہی نکل آئے۔ ایک آنسو کا قطرہ نکالنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ ایمان، وہ طاقت، وہ قوت، وہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کو ہم یا تو گناہ سمجھتے نہیں یا اس کو معمولی تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نجات کے لیے تیسری بات ارشاد فرمائی ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، تو پتہ چلا جو گناہوں پر روئے گا، آنسو بہائے گا، کامیابی تو اسی میں تھی جس سے ہم دور ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب اللہ سے معافی مانگے گا، اس پر روئے گا، تو کیا خیال ہے اللہ کو اس پر رحم نہیں آئے گا؟ جو سب سے بڑھ کر اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے، اس کو کیوں رحم نہیں آئے گا؟ سب سے بڑھ کر جو رحم کرنے والا ہے،
اس کا آنسو بہانا بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب ہے۔ جس کو یہ دور سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہ مجھے اللہ کہاں معاف کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 چیزیں نجات اور کامیابی کے لیے بیان فرمائی ہیں، ضرورت ہے ان کو ہم یاد رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول، اپنے گھر کو کافی سمجھنا اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا اور رونا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ تینوں بڑی معمولی ہیں مگر یہ نجات کا محور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جنت کی ضمانت دی ہے کہ تم جنتی بن سکتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے۔ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور کیجئے، جنت ملنے جا رہی ہے صرف 2 چیزوں کی ضمانت کے ساتھ۔ ان 2 چیزوں کی ضمانت اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور یہ جنت کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی زبان مبارک نہیں کھولتے ہیں۔ گویا کہ یہ جنت اللہ کی ہے، دینی بھی اللہ نے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت کیوں دے رہے ہیں کہ یہ گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ شخص جنت کا حقدار بن سکتا ہے جو 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ اب یہ 2 چیزوں کی ضمانت ہر شخص اس پر غور کر لے کہ کیا میں اس پر پورا اتر سکتا ہوں کہ نہیں۔ ارشاد فرمایا، ما بین لحییہ، 2 جبڑوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی طرف اشارہ کیا۔ جو اس چیز کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کو غلط استعمال بالکل نہیں کرے گا، زبان کا استعمال صحیح کرے گا، زبان غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یوں سمجھیے زبان سے جو کچھ غلط بولا جا سکتا ہے یہ شخص ایسا کچھ بھی نہیں بولے گا، اتنا اچھا بنے گا، اتنا اچھا بنے گا کہ سب سے اچھا بنے کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ الزام، نہ بہتان، ان تمام چیزوں سے دور۔ گویا زبان سے جو کچھ غلط کہا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے مثال کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کے تربیت یافتہ، جنہوں نے اس حدیث کو مان کر اس پر عمل کیا، جنت کے حقدار بن گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سننے کے ساتھ ماننے والے، اس کو دل و جان سے قبول کرنے والے۔ فرمایا جو مجھے گارنٹی دے اپنی زبان کی حفاظت کی کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں کرے گا، زبان پر ایسا قابو اور کنٹرول کہ جو بولے گا صحیح بولے گا، جس کو مشورہ دے گا صحیح مشورہ دے گا، جس سے بات کرے گا صحیح بات کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، زبان سے لغویات اور فحش گوئی نہیں بکے گا، ان سے دور ہوگا، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی طرف اشارہ فرمایا، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری دے دے کہ میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا، کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کسی بھی طور طریقے سے ہو،
وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا، بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، زنا کی طرف نہیں جائے گا، لواطت کی طرف نہیں جائے گا، اغلام بازی کی طرف نہیں جائے گا، مشت زنی کی طرف نہیں جائے گا، تمام گناہوں سے بچے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ گارنٹی اور یہ ضمانت سب کے لیے ہے۔ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا ذکر کیا کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ان دو ہی چیزوں کی وجہ سے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، بے سکونی پیدا ہو رہی ہے، امن تباہ ہوتا جا رہا ہے اور قوم شیطان کے راستے پر چل کر جہنم کے قریب جا رہی ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس نے معاشرے کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے، اور جو شخص ان دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دار بن جائے اس کے لیے جنت پکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کرے اپنے دل سے کہ میں اپنی زبان کو محتاط استعمال کروں گا اور میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کروں گا اور کبھی بھی غلط طریقے کی طرف، غلط راستے کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ بچنے کی کوشش شروع کر دیں، اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے گا اچھی بات کرے گا، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش رہے گا، پھر وہ بولے گا نہیں، پھر خاموشی اختیار کرے گا۔ یہ ہوگا کب؟ جب اس کا اللہ پر ایمان ہو اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہی چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ زبان کی حفاظت وہی شخص کرے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اس زبان کا استعمال جائز طریقے سے وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے میرے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے جو میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں، اور جو میں بولتا ہوں قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو آپ نے دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان، کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور بول رہے ہو قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو پھر جب بولتے ہو تو سوچ کر بولو اور اچھا بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے جو الفاظ اور جملے ہیں وہ تمہارے ہی خلاف ہوں اور قیامت کے دن تم مجرمین کی صف کے اندر کھڑے ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ کس عمل کی وجہ سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جو لوگوں کی کثیر تعداد جنت میں جائے گی ان کا عمل کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ کس عمل کی بدولت جنت کے حقدار ٹھہریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن سلوک اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو جہنم کے اندر جانے والے لوگ ہوں گے ان میں زیادہ تر لوگ کس گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے منہ اور اپنے شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ وہ جو پہلے حدیث آپ نے سنی اس حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت ہو گئی، گویا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق، زبان کا صحیح استعمال۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر زبان کا غلط استعمال ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو انسان پھر گناہوں کی طرف جائے گا، اور جو گناہوں کی طرف جائے گا تو وہ جہنم کی طرف جائے گا۔
ہماری زبان سے نکلنے والے بہت سارے غلط جملے اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اجمعین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا او کافر، تو ان دونوں میں سے ایک تو کافر ہو گیا۔ ایک شخص دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ او کافر، جبکہ وہ کافر نہیں ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، مگر یہ کہنے والا اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے او کافر۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک تو کافر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو کہا گیا اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا ہوگا۔ کیا خیال ہے ہم اپنے روزمرہ بولے جانے والے الفاظ اور جو جملے ہیں، کیا کسی کے لیے ہم یہ الفاظ تو استعمال نہیں کر رہے کہ باتوں باتوں میں اس پر غصہ نکالتے ہوئے ہم اس مسلمان بھائی کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کافر کہنے کے ساتھ ہم خود کافر بن جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دوسرے مسلمان پر فاسق ہونے کا یا اس پر کفر کی تہمت لگانے کا کردار ادا نہ کرے، اور یہ بات یاد رکھے اگر وہ اس کے لائق نہیں ہے، اگر وہ فاسق نہیں ہے اور جو تم اس پر کفر کا الزام لگا رہے ہو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ تہمت جو اس پر لگا رہے ہو اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو پھر یہ لگانے والے کی طرف لوٹے گی، تو لگانے والا خود ایسا بن جائے گا۔ اس پر بھی ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم روزمرہ بول چال کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح مسلمان ہے، ہم نے اس کو اپنے زبان کے غلط استعمال کے ساتھ اس کو ہم نے فاسق بنا دیا، گناہ گار بنا دیا، اور ہم نے اس کو کفر یا کلمات کہہ کر اس کو دین اسلام سے نفرت کرنے والا کہہ دیا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو سوچ لیجئے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر کہنے والا اپنی فکر بنائے۔ بالکل اسی طرح گالی گلوچ کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالیاں دینے والوں میں سے گالیوں کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا۔ جب دو شخص ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو گناہ کس پر آئے گا؟ جس نے اس کا آغاز کیا، جس نے اس کی ابتدا کی۔ اور تھوڑا سا وہ شخص سوچے کہ جو باتیں کم کرے اور گالیاں زیادہ دے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تو گالیوں پر اتر آئے، تو یہ سارا گناہ کس پہ آ رہا ہے؟ گالیاں دینے والے پر۔ اور اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے یہ فرشتے فوراً اس کو نوٹ کر رہے ہیں، تو کیا بنے گا آپ کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات کا اور جملوں کا جو آپ زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ والدین کو جو گالی دی جاتی ہے وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ گالی تو گالی ہوتی ہے، کسی کو بھی دی جائے، مگر جو والدین کے لیے استعمال کی جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی تو جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے سب حیران ہو گئے۔ حیرانگی کس بات پر تھی؟ حیرانگی اس بات پر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب کے اندر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ آدمی دوسری کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا انہوں نے ماں باپ کو گالیاں دی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتے؟ اور یہ ماں باپ کی گالیاں آج بڑے تو کیا، یہ تو بچوں کی زبانوں پر بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ کردار ادا کون کر رہا ہے؟
یہ گالیوں کو فروغ کون دے رہا ہے؟ جو زبانوں پر ماں باپ کی گالیاں چل رہی ہیں، بڑوں کے اور بچوں کے، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو جو گالیاں دلوا رہے ہیں، یہ ہم کیسے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور معاشرے کے اندر آج یہ چیز ایک معمول بن چکا ہے اور ان گالیوں کو گالی نہیں سمجھا جاتا۔ زبان کے خطرناک جملوں میں سے طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات اور خوبیوں کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوگا وہ لعنت نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ کسی پر لعنت نہیں کرے گا۔ اس بات پر تھوڑا سا غور کیجئے، آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہم بات بات پر کس طرح دوسرے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح اپنی زبان کو کسی کے متعلق کھولتے ہیں۔ پنجابی کے اندر تو کچھ مشہور جملے اور الفاظ ہیں جو ہر عورت یا مرد کی زبان پر ہوتے ہیں۔ کسی بچے سے غلطی ہو جائے، کسی عورت کے ساتھ کسی عورت کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو ہم تو زبان سے ایک کیا، ہم تو کہہ دیتے ہیں لکھ لعنت، لکھ لعنت۔ یہ پنجابی کا جملہ ہے۔ یہ مطلب جانتے ہیں؟ لکھ کا مطلب ہے 1 لاکھ، لکھ لعنت مطلب 1 لاکھ لعنت ہو تم پر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے ان جملوں کو اپنی زبان پر سجایا ہوا ہے، وہ ایک دن میں کتنی لعنتیں برساتے ہیں اور اہل ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لعنت کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو لعنت کرنے والا ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ لعنت نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور صحیح جو اہل ایمان کی خوبیاں، ان کی صفات اور ان کی اچھائیاں ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔